अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। मिस्टर वाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतहर्रक हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो किया जा रहा है। इमरान खान साहब की तरफ से मिस्टर वाई के बारे में ये इंकशाफ कर दिया गया है और ये कह दिया गया है साथ के जनाब चारों सूबों में रिप्रेजेंटेशन रखने वाली जमात के बारे में मिस्टर एक्स के जो इक़दाम हैं वो गद्दारी है। इमरान खान साहब ने गद्दारी का फतवा दे दिया है मिस्टर एक्स को और साथ इस बात का दावा भी कर दिया है कि जनाब मिस्टर वाई साहब जो हैं ये इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और इस्लामाबाद में इनको भेजा गया है। इस्लामाबाद में भेजने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खौफजदा करें। ये इंकशाफ है। अब ये मिस्टर वाई के बारे में उन्होंने अलबत्ता ये नहीं बताया कि मिस्टर वाई इस्लामाबाद में भेजे गए हैं तो कब भेजे गए हैं। उनका जो इस्लामाबाद आने वाला सन महीना था वो कौन सा था, क्या नवंबर था, क्या अक्टूबर था, इस हवाले से उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं किया। अलबत्ता ये कहना उनका बड़ा बरमला था कि जनाब मिस्टर एक्स के बाद अब मिस्टर वाई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुतहरक हो गए हैं। अब उनका ये कहना कि जनाब ये लोग मुतहरक हो गए हैं, बुनियादी तौर पर ये एक पैगाम था और वो पैगाम उन्होंने जलसे के अंदर दे दिया क्योंकि उनका खुद ये मानना है कि जनाब मैं इस वक्त जिस पीक पे पहुंच चुका हूं मेरे रास्ते में कोई भी अब रुकावट बनने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने जो IMF के प्रोग्राम को सबूताज करने वाला जो ख़त लिखा था तैमूर झगड़ा साहब ने, जो वज़ीर ख़जाना है KPK के, उसके ऊपर भी स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा कि जनाब तैमूर झगड़ा ने जो ख़त लिखा है वो बिल्कुल दुरुस्त लिखा है, उसको यही ख़त लिखना चाहिए था। मिफ्ता इस्माइल साहब से वो राब्ते के लिए 2 महीने से कोशिश कर रहे थे, उनका राब्ता नहीं हुआ और अब अगर पैसे नहीं है तो हम कहाँ से दें पैसे, कोई पैसे पूसे नहीं है हमारे पास, भागो यहाँ से और जाओ जाके IMF के पास, उनसे जाके रिलीफ मांगो, उनसे कहो कि जनाब हम पर मेहरबानी करें क्योंकि हमारे अपने जो लोग हैं वो हम पर मेहरबानी करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो इस वक्त मईशत को संभाला देने के लिए किसी किस्म का रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं है। वो खुद हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं और हम पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब हम यानी मिफ्ता इस्माइल साहब और उनकी हुकूमत ये जाकर अगयार की ग़ुलामी कर रही है और ये ग़ुलामी में मसरूफ़ हैं, हम हकीकी आज़ादी में मसरूफ़ हैं। लेकिन कोई बंदा आगे बढ़कर हाथ आगे बढ़ाकर उठाने के लिए, साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और इस पर दस्तखत करने के बाद 6 जुलाई को MOU पर दस्तखत करने के बाद भी उनका ये मानना है कि नहीं जनाब हमने कोई पैसे शैसे नहीं देने और ना ही हमारा इस किस्म का कोई प्रोग्राम है। अब सवाल इस सूरत हाल में ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब पॉलिटिकल जद्दोजहद कर रहे हैं, जो उनका राइट है। वो इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद करना चाह रहे हैं, वो भी उनका राइट है। लेकिन इस सारे पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जो एंट्री की है इमरान खान साहब ने, उसके ज़रिए वो कौन से मफादात हासिल करना चाहते हैं या वो किसको टारगेट करके कौन सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोलना चाहते हैं, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ख़बर है। कल है पीर और पीर वाले दिन एक मुकदमा है, एक दरख्वास्त है, उसकी समाअत होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और बड़ा दिलचस्प ये वाली दरख्वास्त है जो दायर की गई है और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एतराज़ात के बावजूद इस दरख्वास्त को फिक्स कर दिया गया है चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत के अंदर। पीर को यानी कल इसके ऊपर अब समाअत का आगाज़ होगा और सबसे पहले एतराज़ का जायज़ा लिया जाएगा। आप यकीनन जानना चाहते होंगे कि ये दरख्वास्त कौन सी है। आपको मालूम है कि 31 अगस्त को इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है। 5 रुकनी बेंच बनेंगे और उसकी सरबराही भी अतर मिनल्ला साहब करेंगे। अब चूंकि इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है तो ये कैसे मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ना हो, शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ना हो। बैलेंस तो करना है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़दीक मामलात को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है इंसदाद दहशत गर्दी का पर्चा होगा तो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के ख़िलाफ़ भी इंसदाद दहशत गर्दी का पर्चा होगा। अगर शहबाज गिल के ख़िलाफ़ अब जो है बगावत पर उकसाने का पर्चा होगा तो फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, कैप्टन सफदर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इन सब के ख़िलाफ़ भी बगावत पर उकसाने के सेम दिफात के तहत मुकदमा चलेगा और पर्चा दर्ज होगा। लिहाजा ये जो बैलेंसिंग फैक्टर है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ी काम है जो हो रहा है। एक दरख्वास्त दायर की गई है ज़फ़र अली शाह साहब की तरफ से और ज़फ़र अली शाह साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट से इस बात की श्योरिटी देकर गए थे इंग्लैंड कि जनाब मैं वहाँ पर जाकर इलाज कराऊँगा,
4 ہفتے کے اندر اپنا جو میڈیکل چیک اپ ہے وہ کروا کے میں واپس آ جاؤں گا، اور ڈاکٹرز نے جیسے جیسے جو مجھے میڈیکل وہ چیزیں بتائیں گے، تشخیص کریں گے وٹ ایور، وہ تمام کی تمام ڈاکومنٹس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹس میں جمع کرائی جائیں گی۔ اور شہباز شریف صاحب نے ایک جو وہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ضمانت نامہ ٹائپ ایک چیز بھری تھی کہ جناب بھائی صاحب جا رہے ہیں، جیسے ہی یہ ٹھیک ہوں گے، ان کی حالت بہتر ہوگی، واپس آ جائیں گے۔ 50 روپے کا اسٹامپ پیپر انہوں نے جمع کرایا تھا۔ اب یہ جو ہائی کورٹ کی سماعت تھی اس کے اندر جو نواز شریف صاحب کو 4 ہفتے کی جو ریلیکسیشن دی گئی تھی ون ٹائم، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کو جو اس حوالے سے ذمہ دار قرار دیا گیا تھا کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آنا ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، اور شہباز شریف صاحب بن گیا وزیر اعظم۔ تو ظفر علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ان دونوں شخصیات کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب اشتہاری ہیں، ان کے خلاف کئی مقدمات درج ہیں، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے تاحیات نااہل بھی کر دیا گیا ہے، ان کے خلاف جو دیگر مقدمات ہیں وہ ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے سٹینڈ سٹل ہیں، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر دے کہ جناب نواز شریف صاحب کو فوری طور پر وطن واپس لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں شخصیات کے خلاف یعنی نواز شریف صاحب کے خلاف اور شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ یہ درخواست دائر ہو جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ رجسٹرار صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نہیں ہے، آپ کو اسی عدالت میں جانا چاہیے، اسی فورم پہ جانا چاہیے جہاں پر یہ درخواست کو انٹرٹین کیا گیا تھا، جہاں سے اس کے حوالے سے فیصلہ دیا گیا تھا، یعنی لاہور ہائی کورٹ۔ آپ لاہور ہائی کورٹ جانے کی بجائے آ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ۔ بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پر جائیں، کیونکہ یہ اس جورسڈکشن کا معاملہ ہے، یہ اسلام آباد کی جورسڈکشن کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے اعتراض لگا دیا، لیکن پھر یہ خبر آئی کہ جناب یہ اس اعتراض سمیت، یعنی رجسٹرار ہائی کورٹ نے جو اعتراض لگایا اس کے ساتھ ہی یہ درخواست کو فکس کر دیا گیا ہے منڈے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ کل اس پر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ اس کی سماعت کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ جناب اس جو توہین عدالت کے لیے درخواست آئی ہے ادا کرنا کی ہے، اینو سننا ہے، یا اس بندے کو کہا جائے کہ ظفر علی شاہ صاحب کو کہ جائیں جناب لاہور ہائی کورٹ، وہاں پر جا کر اس کی سماعت کریں۔ بڑی دلچسپ ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ جو بیلنسنگ فیکٹر ہے نا، یہ جو انہوں نے رکھ لیا اب کہ جناب ٹٹ فور ٹیٹ، عدلے کا بدلہ، تسی میرے خلاف کاروائی کرو گے میں تہاڈے خلاف کاروائی کراں گا، تسی میرے خلاف پرچہ دیو گے میں تہاڈے خلاف پرچہ دیاں گا، میرے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی، تہاڈے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی۔ کسی کو اس معاملے میں اب کوئی رعایت ملنے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ شکوہ اگر کیا جائے کہ جناب جو لاڈلا ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی اور جو لاڈلا نہیں ہے اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے، تو یہ جو گلہ ہے، یہ جو شکوہ ہے، یہ بے جا نہیں ہے، یہ اس کے ایویڈنسز سامنے آ رہے ہیں اور بار بار ایویڈنسز سامنے آ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ میری طرح کے وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ 31 اگست کو یہ جو توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونے جا رہی ہے یہ کسی منطقی انجام تک پہنچے گی، اس کی امید ذرا اب تھوڑی سی کم ہو گئی ہے۔ اب یہ کچھ زیادہ نہیں ہے، تھوڑی سی کم ہو گئی ہے۔ اور فواد چودھری صاحب نے یہ جو کہا تھا نا کہ جناب کوئی معافی شافی نہیں ہے، اگر میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتا تو میں خود معافی مانگ لینا، اللہ تعالیٰ معاف کرے کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خیر، عمران خان صاحب نے جو یہ سیلابی صورتحال ہے، یہ جو ایک نیچرل ایک قدرتی آفت آئی ہوئی ہے، اس کے باوجود انہوں نے جیلم کے اندر جلسہ کیا اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا برملا طور پر۔ انہوں نے کہا جناب سیلاب شلاب آندے رہیں گے، قدرتی آفت ہے، آتی رہے گی، لیکن ہم نے اپنی جو حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے یہ ہم نے جاری رکھنی ہے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اسی جلسے بھی کرنے نے، اسی جلوس بھی کرنے نے، اسی لانگ مارچ بھی کرنا ہے، ہم نے گھراؤ بھی کرنا ہے، وٹ ایور جو بھی ہمارا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی ہم نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ ہم ریلیف کے کام بھی کریں گے اور تکلیف کے کام بھی کریں گے، ہم نے یہ دونوں کام جاری رکھنے ہیں۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا، تکلیف اپنی جگہ پر، ریلیف اپنی جگہ پر۔ اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جناب سیلاب سے اربوں روپے کی تباہی ہوئی ہے اور یہ جو جدوجہد ہے ہماری یہ سیلاب اور جنگوں کے درمیان بھی جاری رہے گی، کلیئرٹی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جناب جنگ بھی اگر ہو جائے گی تو ہم نے حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رکھنی ہے، اسی جلسے کر کے رہنا ہے، ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں منڈے والے دن ایک میراتھن، انٹرنیشنل میراتھن ٹرانسمیشن کرنے جا رہا ہوں، جہاں پر یہ جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کریں گے۔ اور ثانیہ نشتر صاحبہ جو ہیں، جو پہلے احساس پروگرام چلاتی تھیں، ان کی یہ ذمہ داری لگی ہے کہ یہ جو پیسے اکٹھے ہوں گے، ثانیہ نشتر صاحبہ ان کو کے پی کے اور پنجاب کے اندر جو فلڈ افیکٹیز ہیں یہ ان کے لیے استعمال
استعمال کریں گی اور ان کو ریلیف دیں گی۔ اب اساد ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہمارے خلاف کیمپین چل رہی ہے، ایک میڈیا ہاؤس ہمیشہ پیسے لے کر چوروں کی حفاظت کرتا ہے، کیمپین کر رہے ہیں کہ اس وقت جلسے نہیں کرنے چاہیے۔ لفافو کان کھول کر سن لو، میں سیاست نہیں کر رہا، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں اور ہماری جدوجہد سیلاب اور جنگوں کے دوران بھی جاری رہے گی۔ کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے جیو داستہ انہوں نے سلیم صافی صاحب کو بتا دیا کہ نہیں جناب، آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کال آف کر دیں، ان کو سائٹ پہ رکھ دیں، سب ایک مٹھ ہو کے سب یکجہتی کے ساتھ سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ ایم کو کی جنت میں رہتے ہیں، اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہونی جا رہی، تاڑا اپنا کام ہے، ساڑا اپنا کام ہے، آپ نے اگر ریلیف کا کام کرنا ہے آپ کریں، ہم جو جس حد تک جو بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے، ہم نے جلسے کرنے ہیں ہم جلسے کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیف کے کام بھی کریں گے۔ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ تم چوروں کو تو کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بگوڑا لندن میں بیٹھ کر ہمیں درس دے رہا ہے، سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہوگی نواز صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا، اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے اپنی تمام جو پارٹی ہے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان سے انہوں نے اپیل کی کہ جناب اس وقت یہ جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کی بڑھ چڑھ کر مدد کی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کو کسی بھی صورت اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ اور یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا، اس ٹویٹ کا عمران خان صاحب نے مائنڈ کیا، انہوں نے کہا نہیں جناب آپ لندن میں بیٹھے ہیں، آپ لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے عوام کی مدد کے لیے اپیل نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جناب آپ ہمیں درس دے رہے ہیں، ہم آپ کا درس کسی بھی صورت نہیں مانیں گے۔ اور ساتھ ان کا یہ کہہ دیا ہے انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ جناب جہاں پر بھی پیسے دیکھتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی مونچھیں اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کا چہرہ کھل جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سندھ کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے یہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے کمائی کا ایک اور آپشن کھل گیا ہے۔ اب اگرچہ دیکھا جائے تو اس موقع پر اس طرح کی باتیں کرنا بھی افیکٹیز کی جو ہے ان کی ہمت کو توڑنے کے مترادف ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایک ویڈیو ہے جو پنجاب کی ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے۔ جو صوبائی وزیر خزانہ ہیں محسن لغاری صاحب وہ گئے راجن پور میں جا کر انہوں نے جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کی، ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی، تو آگے سے پتہ کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا جناب ہمیں چھوڑ دو ہمارے حال پہ، ہمیں نہیں چاہیے کچھ آپ سے، نہ آٹا چاہیے، نہ چینی چاہیے، نہ کوئی ریلیف گڈس چاہیے، ہمیں چاہیے کہ آپ یہ جو ہے اپنی ساتھ جو گارڈز وغیرہ لے کے آئے ہیں ان سے کہ ہم بندوقیں سیدھی کریں، ہمیں گولی مار دیں، بس اس سے کم ہمیں کچھ نہیں چاہیے، گولی مار دیں، آپ کی بھی جان چھوٹے گی ہماری بھی جان چھوٹے گی۔ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ یہ سندھ میں بات نہیں ہو رہی، یہ بات کہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے پنجاب میں۔ پنجاب میں کون ہے؟ یہاں پر پی ٹی آئی ہے، اور حکومت کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی ہے بذریعہ چودھری پرویز الہی۔ اب یہاں پر یہ صورتحال ہے، دوسروں کو تانے دینے سے پہلے بندہ یہ دیکھ لے کہ جناب آپ کے اپنے گھر کی کیا صورتحال ہے، کے پی کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے۔ ڈیم بنانے کا درس دیتے ہیں، ڈیم بنانے چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، ہم سے پہلے لوگوں نے ڈیم نہیں بنائے۔ جو 2 ڈیم آپ نے بنائے تھے، منڈا ڈیم اور مومن ڈیم، عبدالرزاق داؤد صاحب کے کنسٹرکشن کمپنی کے ذریعے ٹوٹ گئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سیلاب جو 4 سدہ اور نوشہرہ کو جس نے متاثر کی ہے یہ اس کی وجہ سے آیا ہے۔ لیکن کوئی شرمندگی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ یہ جو آئی ایم ایف والا معاملہ ہے تو اس کے اوپر تو انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کلیئرٹی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جناب یہ جو تیمور جھگڑا صاحب ہے انہوں نے خط لکھا ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، اس وقت ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم جناب وہ سرپلس پیسے وفاق کو بھجوا دیں، کوئی سرپلس پیسے نہیں ملیں گے، کسی کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے آپ جانے، آئی ایم ایف جانے، ساڈا ذمہ ہوش پوش، آپ نے ان سے بات کرنی ہے، آپ کو اتنا تگڑا ہونا چاہیے، آپ کا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ آئی ایم ایف سے کہیں کہ جناب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں، آپ کو ان باتوں کی پڑی ہے، ہمارے ساتھ پروگرام ری نیگوشیٹ کرو اور جو ہے ان سے کہو کہ جناب اس وقت ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کے یہ مطالبہ مان سکیں، اس پر آپ ہمیں ریلیف دیں۔ انہوں نے کہا گوری چمری دیکھ کر ڈر نہ جایا کرو، دل بڑا کرو، اگر دل بڑا نہیں کر سکتے تو ٹرانسپلانٹ کرا لو۔ یہ انہوں نے مشورہ دیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اس مشورے پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ دوسری بات مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے حوالے سے یہ بات انہوں نے کہہ دی نا کہ جناب ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب میں نے نکلنا ہے بہت جلد اور میرے ساتھ آپ سب لوگوں نے نکلنا ہے، میری فائنل کال کا انتظار کریں۔ لیکن ساتھ انہوں نے ڈرا بھی دیا، انہوں نے کہا جناب یہ جو مسٹر وائی ہیں اس وقت اسلام آباد میں، مسٹر وائی ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مسٹر وائی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں ان سے یہ کہتا ہوں مسٹر وائی غور سے سن لو،
ہم ایک پرامن سیاسی جماعت ہیں. ایک طرف کہتے ہیں سیلاب میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, چاروں صوبوں کو اکٹھا رکھنے والی جماعت کے خلاف سازش اس ملک سے بھی غداری ہے. یہ ملک کی جمہوریت کو کمزور کرنے کی سازش ہے. جتنا میرے اندر سٹیمنا ہے میں بھرپور جدوجہد کروں گا. یہ انہوں نے مسٹر وائی کو ان کی ایکٹیویٹیز کے اگینسٹ انہوں نے پیغام دے دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ مسٹر وائی پر اس پیغام کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا مسٹر ایکس یہ کے اوپر اس بات کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. البتہ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے کام پہ لگے رہنا ہے, انہوں نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, قطع نظر کیا ہو جائے کیا نہیں ہو جائے. IMF پاکستان کو پروگرام دے یا نہ دے, پاکستان دیوالیہ ہو جائے یا نہ ہو جائے, سیلاب زدگان جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سسک جائیں, وہ ریلیف کے لیے اپنی بھرپور جو ہے اس کے لیے ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنی ڈیڑھ اینٹ اپنی سیاست کے لیے وہ سارے کام کریں گے, اپنے الگ پلیٹ فارم کے ساتھ اوپر یہ کام کریں گے اور اس کا بھرپور طریقے سے کریڈٹ لیں گے تاکہ وہ سیاست کے اندر ریلیونٹ رہ سکیں. سیاست کے اندر ریلیونٹ رہنے کا مطلب یا خواہش عمران خان صاحب کی ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں, اور اس سے کم ان کو کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور وہ اپنے مشن پر لگے ہوئے ہیں, اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. میں اور آپ کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مسٹر ایکس, مسٹر وائی, یہ آپ کے لیے بھی بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.